बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लाया हूँ, जो लाइफ स्किल लाया हूँ, वो बड़ी अहम है और हर आदमी की ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत रहती है और वो है मेहमान नवाज़ी के रेफरेंस से। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेहमान नवाज़ी कौन सा ख़ास चैप्टर है और किसको इसका पता नहीं है। सो आपसे अर्ज़ करूँ कि ऑल्दो मेजॉरिटी को पता है, बट मेरी एक तमन्ना है हमेशा से और वो मैं पूरी कर रहा हूँ, और वो ये है कि मैं कुरान पाक में डिस्कस किया कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जो मैं अपनी वीडियोस में जिसका जिक्र ना करूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वीडियो नंबर 1 टिल मैं जहाँ तक भी जाऊँगा, मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि आपको पूरे कुरान पाक के जो मैसेजेस हैं वो सारे डिलीवर हो जाएँ, कुछ भी ना बच जाए इंशाअल्लाह। सो इस सिलसिले में मैं देख रहा था कि कुरान पाक में मेहमान के आदाब के रेफरेंस से काफ़ी बातें की गई हैं। सो मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अहकाम पे आता हूं कि हुक्म क्या हैं कुरान में इस सिलसिले में, फिर इसके आदाब पे जाएंगे इंशाअल्लाह। सो इस सिलसिले में सूरह अहज़ाब है, आयात नंबर 53 और 54 हैं, वो आपसे शेयर करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोमिनो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ना जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको इजाज़त दी जाए, यानी खाने के लिए बुलाया जाए, जबकि उसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। अब आपसे अर्ज़ करूं कि ये अल्लाह ताला ने बेसिकली आदाब सिखाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कि जब वो बुलाएं तुमको या उनके घर जाना हो तो तुमको कैसे बिहेव करना है। ये अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, लेकिन इसमें मैसेजेस हैं आम मामलात में भी कि जब किसी के यहाँ आना जाना हो तो उसको भी किस तरह करें, ये बेसिकली इसमें मैसेज है। तो अल्लाह ताला की मैं फिर इस आयत पे दोबारा आता हूँ। फरमाया कि मोमिनो पैगंबर के घरों में ना जाया करो मगर इस सूरत में कि तुमको इजाज़त दी जाए, यानी खाने के लिए बुलाया जाए, जबकि उसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। यानी इतनी जल्दी मत जाके बैठ जाओ कि उसकी आप खाने का पकने का वेट करते रहें। कोशिश करो कि उसी टाइम पे जाओ जिस पे आपको मदऊ किया गया है, ताकि उस वक्त तक सब रेडी हो और आप जो मेज़बान हैं उसके ऊपर ज़्यादा देर बोझ ना रहें। और फिर आयत के अगले हिस्से में फरमाया कि लेकिन जब तुम्हारी दावत की जाए तो जाओ, और जब खाना खा चुको तो चल दो, और बातों में जी लगा कर ना बैठ रहो। कि जब फिर जाके दावत हो चुकी, खाना खा लिया, तो अब वहाँ बहुत देर बैठे रहना और बातों में रहना ये भी अच्छा नहीं है, ताकि वो बेसिकली इसमें इशारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा तंग ना किया जाए और उनकी मसरूफ़ियत की जो ज़िंदगी थी उसको उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। ये उस वक्त के लिए उनके लिए कहा गया, लेकिन एप्लीकेबल इक्वली आज के वक्त में भी है कि आप किसी की तरफ किसी ने बुलाया आप जाएँ तो जब तक वो पसंद करें सिर्फ तब तक उनकी तरफ ज़रूर बैठें, गपशप करें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करें कि मेज़बान तंग आ जाए और वो बोल भी ना सके कि भाई बस करो अब। अच्छा, फिर आगे आयत का अगला हिस्सा फरमाया, ये बात पैगंबर को ईज़ा देती थी, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देती थी ये बात कि जब सहाबा जाके बैठे रहते थे और ज़्यादा देर वहाँ वक्त गुजारते थे और वो तुमसे हया करते थे और कहते नहीं थे। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो शर्म से कहते भी नहीं थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनको तकलीफ़ ज़रूर पहुँचती थी। फिर हिस्सा अगला आयत का फरमाया, लेकिन अल्लाह सच्ची बात के कहने से नहीं शर्माता। अब देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी को ईज़ा पहुंच रही है इस चीज़ से और वो नहीं कह रहे, और ऊपर अर्श पे अल्लाह ताला इसको महसूस कर रहे हैं और वो हम सब से कलाम कर रहे हैं, स्पेशली उस वक्त के सहाबा के साथ, कि तुम उनको मैं नहीं शर्माता हूँ इस चीज़ के कहने में। नबी तो हया कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बोल दूँगा तुम्हें कि वो तुम्हारी इस चीज़ से तंग होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह को अपने नबी से क्या प्यार है और उसका क्या इजहार है। फिर अगली आयत के हिस्से में फरमाया, और जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान मांगो तो पर्दे के बाहर से मांगो। फिर आदाब भी बताएं कि उनके घर वालों से पर्दे में रह के जो भी मामलात करने हैं वो करे, खुल्लम खुल्ला आमने सामने ना हो। एंड इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू आज हम सारे जो हैं, हम सब के लिए भी। और फिर फरमाया, ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए बहुत पाकीज़गी की बात है और तुमको ये शायान नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो, और ना ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बड़े गुनाह का काम है। सो ये आदाब बेसिकली अल्लाह ताला ने मेहमान नवाजी और उसकी रेफरेंस से बताए हैं, और जिसमें हमारे लिए भी आज के वक्त में भी सीखने को बहुत सी बातें हैं। फिर मस्नद अहमद में एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आदमी में कोई खैर नहीं है जो मेहमान नवाजी नहीं करता।
کیسی بات ہے، اور یہ اخلاقیات میں بڑی اعلیٰ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے، ان کی زندگی سے بات ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق دیں۔ اس سلسلے میں بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث شریف ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے، فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ پھر فرمایا کہ اس کی خاطرداری کرے جو کہ ایک دن اور ایک رات ہے، اور یعنی خوب تواضع کرے، اور فرمایا مہمان نوازی 3 دن کی ہے اور 3 راتوں کی ہے، اس سے زیادہ فرمایا جو کوئی رکے گا اور اس کے اوپر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن نہ ٹھہرے کہ اسے تنگ کر دے۔ یہ ہمارے نبی سے ہمیں آداب جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اچھا جی، آپ سے کوئکلی اب شیئر کرتا جاؤں کچھ جنرل بھی چیزیں اس ریفرنس سے۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ کو کسی کے گھر جانا ہو تو ہمیشہ پلیز سڈن جمپ نہ کیا کریں کسی کی طرف بھی۔ ہمیشہ اگلے سے بات کر کے، اس سے تھوڑا پوچھ کے، اس کا اسکیجول جان کے کہ اس کی کیا مصروفیات ہیں، اس حساب سے آپ پلان کریں اور کسی کی طرف جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے جائیں۔ اسی طرح جو میزبان ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کی طرف کوئی کبھی بغیر بتائے بھی آ جائے اور سڈن جس کو اپیرنس کہتے ہیں، تو اس پہ نہ غمزدہ ہو نہ غصہ کرے، اور مہمان کو اللہ کی نعمت ہی جانے۔ پھر آپ سے عرض کروں کہ جو مہمان ہے اس کو چاہیے، آداب میں ایک چیز ہے بڑی زبردست کہ جب بھی آپ کسی کی طرف جائیں کچھ نہ کچھ ضرور تحفتاً لے کے جائیں، کوئی پھل لے جائیں، کوئی اور کھانے کی چیز، کوئی اور گفٹ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے دینے سے اور گفٹ ایکسچینج سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ چیز ضرور کرنی چاہیے۔ میزبانی کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جب بھی کوئی مہمان گھر آئیں تو اپنی جگہ کو اور اب جہاں پر بھی آپ نے انہیں ٹھہرانا بیٹھانا ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، آرگنائز رکھیں۔ یہ آداب مہمان نوازی ہے۔ ہمیشہ اپنے مہمان کو ہنستے ہوئے، اسمائل کرتے ہوئے، کھلے چہرے کے ساتھ ملیں، تاکہ اس کو یہ احساس ملے کہ اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہوئی، نہ کہ آپ کو تنگی ہوئی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا جی، پھر آپ سے اب تھوڑا شیئر کرتا جاؤں پھر قرآن پاک سے کہ جب بھی آپ مہمان کے طور سے کہیں جاتے ہیں تو انٹری پہ کیا ہے معاملات اور کیسے ہیں۔ اس سلسلے میں سورہ نور ہے، اس کی آیات 27 سے 29 ہے، وہ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یعنی جب بھی کسی کی طرف جاؤ تو پرمیشن کے بغیر کبھی انٹر نہیں ہونا، بے شک جتنا مرضی قرب ہو آپ کا ان گھر والوں کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا ہمیشہ انٹرنس پہ سلام بولو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے ہمیں۔ پھر فرمایا اسی آیت میں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو۔ یعنی کسی کے بھی گھر میں انٹرنس بغیر اندر سے پرمیشن ملے جائز نہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلی اسی آیت کے حصے میں فرمایا، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے کہ اگر فرمایا تمہیں اجازت نہ ملے اندر سے اور چلے جانے کا اشارہ ملے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا اور برا نہیں منانا اور واپس چلے جانا، نہ کہ آپ ضد کریں کہ جی ہمیں اندر آنا ہی آنا ہے ہر حال میں۔ یہ دیکھیں یہ آداب ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی ایسی گھر میں جس میں کوئی بھی نہیں ہے اور تمہارا کوئی سامان پڑا ہے اس میں بغیر اجازت تم جا سکتے ہو۔ اس کو مطلب اس چیز کو واضح اللہ نے کر دیا، فرمایا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس اجازت کے ریفرنس سے دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث شریف ہے بڑی پیاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کرنا جو ہے وہ 3 دفعہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے بیل بھی دینی ہے یا دروازہ نوک کرنا ہے یا آواز سے دستک ہے تو اس کو 3 دفعہ آپ کر سکتے ہیں میکسیمم۔ اگر پہلی دفعہ میں جواب نہیں آتا تو دوسری دفعہ بیل کریں، تیسری دفعہ ڈور نوک کریں۔ لیکن اگر تیسری دفعہ تک آپ کی بیل یا ڈور نوک کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آتا تو اس سے زیادہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کے بیلیں اور دروازے کھٹکھٹاتے نہیں رہنا۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی کو ڈسٹربنس ہو۔ کیا ہی پیاری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا اخلاق ان کے خوبصورت ہیں، اور وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے 3 دفعہ سے زیادہ اجازت طلب نہیں کرنی۔
اگر آپ کو اس میں اجازت نہیں ملتی تو چپ کر کے واپس ہو جائیں۔ پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور اب روایت ہے بڑی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے۔ ایک شخص آیا ایک دفعہ، اس نے دروازہ نوک کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا تم نے میں لگائی ہوئی ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ برا منایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ نام بتایا جائے کون بندہ ہے۔ تو یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ اللہ کے نبی سے یہ اخلاقیات پتہ چلتی ہیں کہ جب بھی آپ کو انٹروڈکشن دینا ہے باہر سے کہ آپ کون آئے ہیں، تو بے شک آپ جتنے مرضی قریبی دوست ہوں، بھائی ہوں، بہن ہوں، جو بھی ہو، یٹ آپ اپنے نام سے اگلے کو بتائیں تاکہ اس کو بالکل کلیئر ہو جائے کہ دروازے پہ کون ہے۔ یہ اخلاقیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اب آپ سے عرض کروں اگلی بات، جب مہمان پھر اب دروازے سے انٹر ہو گیا اور آپ کے پاس ہے گھر میں، آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانا کھلانا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ میں مستقل طور پہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تو کچھ بھی آفرنگ ظاہر ہے کرنی چاہیے، آپ کرتے ہی ہوں گے، لیکن کوشش اگر ہو سکے اور آپ کھانا آفر کر سکیں اپنے مہمان کو، بے شک جتنا مرضی سادہ کھانا ہو، ایک ڈش بنی ہو، لیکن کھانا آفر کرنا ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ سو وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس کی کیپیسٹی اس ٹائم نہیں ہے تو پھر جو بھی ہے وہ آفر کریں، اور جو کوئی گھر میں ہے، جو کوئی چیز بھی گھر میں ہے، اس کو کھلے دل سے آفر کریں۔ پھر آپ سے عرض کروں کہ ہمیشہ جو مہمان ہے اس کی طبیعت، شخصیت اور اس کی جو میڈیکل سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ آفرنگ کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ جو ہے، مہمان ڈائبٹک ہوتا ہے اور اس کو زبردستی کولڈ ڈرنک پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، آج ایک دن پی لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں پلیز نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ تو شاید محبت میں کرتے ہوں گے، لیکن محبت جو ہے وہ کسی عقل سے کی جائے تو بڑی خوبصورت اثرات جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے مہمان کی میڈیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو اس کی طبیعت کو اور اس کی جو میڈیکل نیڈ ہے اس کے ریفرنس سے بیسٹ فٹ ہے وہ چیز اس کو آفر کریں۔ یہی نیکی ہے، یہی حسن خلق ہے۔ پھر اب آپ کو جامع ترمذی سے ایک بڑی زبردست روایت اور حدیث شیئر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ کچھ اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرف کچھ مہمان آئے۔ اب وہ صحابی جو تھے وہ ان کے گھر میں کھانا صرف اتنا ہی تھا کہ وہ گھر والے تھوڑا بہت کھا سکتے۔ تو اینی ویز میں وہ مہمان بھی آ گئے، تو اب وہ صحابی اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم بچوں کو سلا دو۔ اور مہمان نوازی کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ نے کس قدر یہ فن، یہ لائف سکل اپنے نبی سے سیکھی اور امپلیمنٹ کی، اور پھر آگے اس کے آپ کو ثمرات بتاتا ہوں۔ تو وہ صحابی نے اپنی بیگم کو کہا کہ بچوں کو سلا دو اور جو کھانا ہے وہ مہمان کے لیے لے آؤ، لیکن جب کھانا رکھو تو چراغ گل کر دو تاکہ اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے اور ان کو فیل ہوتا رہے گا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی کھانا اتنا نہیں ہے کہ ہم سارے ہی کھا سکیں اور مہمان بھی کھا سکیں، تو کم از کم ہم مہمان کو کھانا سرو کر دیں گے، وہ کھا لیں گے، اور چراغ گل ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم ساتھ کھا رہے ہیں یا نہیں، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلا جا سکے گا۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ڈیڈ۔ اور آپ کو بتاؤں وہ خوبصورت رات گزر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی میں سورہ الحشر ہے اس میں اللہ نے فرمایا جو محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ الفاظ اللہ نے تعریف کے طور سے بیان کیے اس رات والے صحابی اور اس گھر والوں کے ریفرنس سے۔ کیا خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ گیا۔ سو یہ صرف اس لیے ہوا کہ مہمان نوازی میں انہوں نے باکمال مظاہرہ کیا اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے عرض کروں کہ ہر زمانے میں معاملات مختلف ہوتے ہیں، اور آج کے وقت میں ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس میں اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو اوور نائٹ سٹے نہیں کرنا چاہیے کہیں پر بھی جب تک کہ پلان نہ ہو اور آپ کے میزبان کو پتہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ ارینجمنٹ نہ کر پایا ہو اور اس کے لیے مشکل ہو جائے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا۔ سو جب کہیں بھی آپ کو یہ خدشہ ہو کہ ہمیں وہاں پہ رکنا شاید پڑ جائے رات میں، یا کنفرم پلان بھی ہو رکنے کا، تو آپ ان ایڈوانس ضرور بتائیں کہ بھیا میں تمہاری طرف ایک دن یا ایک رات رکوں گا، تاکہ جو آپ کا میزبان ہے وہ آپ کے لیے نیسیسری جو میک اپ ہے، ارینجمنٹ ہے، وہ کر کے رکھ سکے۔ پھر آپ سے ایک اور چیز عرض کرتا جاؤں، ملنا ملانا تو رہتا ہے، ہر کوئی ہر کسی کی طرف آتا جاتا ہے،
بس اس میں ایک چھوٹا سا بونس پوائنٹ اگر آپ ایڈ کر لیں تو کمال چیز ہو جائے گی۔ ملنا تو آپ نے ہوتا ہی ہے، اگر آپ نے اپنے ملنے کو تھوڑی سی نیت میں یہ باندھ لیں کہ ہم اللہ کی محبت میں ملنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، اللہ کی خاطر، ان کو خوش رکھنے کی خاطر، کہ ہم کسی بھی ملنے میں، ملاقات میں اللہ کی بات، قرآن کی کوئی بات سکھا لیں ایک دوسرے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کی زندگی سے کوئی سیکھ لیں۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت بڑا بینیفٹ ایڈ کرتی ہے، اور کیسے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سلسلہ صحیحیہ میں ایک بڑی زبردست یہ حدیث شریف ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کے پاس اس لیے ملنے آئے کہ وہ اللہ کے لیے اس کی زیارت کرنا چاہے اور اللہ کی خوشی کے لیے ملے، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ تم خوش رہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کی بادشاہت میں خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے لیے ملاقات کی اور میرے ذمے اس کی مہمان نوازی ہے، اور میں جنت کے علاوہ اس کی مہمان نوازی پر راضی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، آپ ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتے ہیں نیت میں، اور اس کے ثمرات آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق دیں۔ اور پھر جب بھی میں عرض کروں کہ پھر آپ کسی سے ملیں، تو اس محفل میں جب نیت آپ نے یہ کی ہے کہ میں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، تو اس میں پھر اللہ کی بات، اللہ کے کلام، قرآن پاک کی کوئی نہ کوئی بات ایک دوسرے سے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کی جو ہے وہ مطلب اس کو ریفریش ہو جائے انفارمیشن جو ہے، اور دل راغب ہو اللہ کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی بات شیئر کر دینا۔ اس سے بیسیکلی ہوگا یہ کہ ایک تو آپ کی محفل میں 4 چاند لگیں گے، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی بھی اس میں شمولیت ہو جائے گی، ان کی رضا کی، اور ملنا ملانا تو آپ نے ویسے بھی تھا، اس کا فائدہ ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ کوئی ایسی محفل نہ کریں، کوشش کریں کوئی ایسی ملاقات نہ کریں جس میں اللہ کی بات، اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کے نبی کی بات نہ ہو۔ یہ ہیں اس کے فائدے۔ اور پھر آخر میں بالکل یہ بولوں گا کہ جب بھی آپ وہاں سے پھر نکلتے ہیں تو میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جائے، اس کو اسی طرح جس طرح اس کے آنے پہ ہنستے مسکراتے کھلتے چہرے کے ساتھ ملا تھا، اسی طرح کھلتے چہرے کے ساتھ اس کو سی آف کرنا چاہیے، اور عزت کے کلمات جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اور دوبارہ آنے کی اس کو دعوت دینی چاہیے کہ زندگی میں جب آپ دوبارہ چاہو تو ضرور آؤ۔ یہ سارے اخلاقیات ہیں جو میں نے کوشش کیا کہ قرآن پاک سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو بھی ملتا ہے اس سلسلے میں وہ آپ سے شیئر کر دوں۔ بس دعا اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دیں اور پھر عمل کی توفیق دے دیں، تاکہ زندگیاں بڑی خوبصورت ہو جائیں۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔